बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस की समाअत जारी है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इंदिया दे दिया है और इमरान खान की बात ना मानने पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी बुरी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फंस गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इंतखाबात केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी अब वो साबिक हो चुके हैं, उनकी दरख्वास्त थी कि मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएँ। आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत आर्टिकल 48 के तहत, और ये बारहा मैं आपको बता चुका कि आर्टिकल जो 48 है आईन पाकिस्तान का, वो सदर को अख्तियार देता है कि अगर सदर ने असम्बली तहलील की है तो सदर ही तारीख अनाउंस करेगा। 9 अगस्त को सदर ने असम्बली तहलील की तो सदर की ज़िम्मेदारी बनती थी कि 9 तारीख को ही वो इलेक्शन की तारीख भी देते, लेकिन सदर ने कमज़ोरी का मुजाहरा किया और तारीख ना दी। इमरान खान की जानिब से बार बार मुतालबा किया जाता रहा। इमरान खान जेल चले गए, वहाँ से नाराज़गी का इजहार किया और इमरान खान की टीम ने मुलाकात की सदर पाकिस्तान से कि आप इंतखाबात की तारीख दें, वक्त गुजरता जा रहा है। सदर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक लेटर जारी किया, उसमें अपनी तरफ से 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की और मामला दे दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन, पीडीएम और निगरान वफाकी हुकूमत, ये 3 इससे एक पेज पर थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत, कि इंतखाबात की तारीख सदर नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से मिलने से भी इनकार कर दिया था और साथ उन्होंने कहा था कि आपके पास अख्तियार नहीं है। सदर ने वजारत कानून, निगरान वजारत कानून से राय मांगी तो उन्होंने भी यही राय दी कि आपके पास अख्तियार नहीं है। अब इसमें जो किरदार थे वो 4 थे। एक सदर पाकिस्तान जो आर्टिकल 48 के तहत जिन्होंने कमज़ोरी दिखाई और तारीख दे के उन्होंने आगे इलेक्शन कमीशन को खुली छूट दे दी, और दूसरी तरफ पीडीएम, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, ये 4 किरदार थे। अब आज अदालत में जब समाअत शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो अदालत की जानिब से अतर मिनल्ला और अमीनुद्दीन खान, ये 3 रुकनी बेंच था। आबिद ज़ुबैरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब रोस्टरों पर आए। चीफ जस्टिस ने वकला से मुकालमा किया कि दलाल कौन देगा, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि पहले मुझे दलाल देने का मौका दें। सजील सवाती इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश हुए। फारूक अचनायक ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वकालत कर रहा हूँ। अली ज़फ़र ने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा कि मैं अपनी इस्तदा को सिर्फ एक नुक्ता तक महदूद करूँगा, इस्तदा है इलेक्शन टाइम के मुताबिक वक्त पर होने चाहिए। वकील पीपल्स पार्टी फारूक अचनायक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी फ़रीक को इतराज़ तो नहीं, अगर अदालत फारूक अचनायक को इस केस में सुने। तो वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली ज़फ़र ने कहा कि हम फारूक अचनायक को खुश आमदीद कहते हैं। अदालत ने पीपल्स पार्टी को इंतखाबात केस में फ़रीक बनने की इजाज़त दे दी। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज़ में करवाए जाएँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदाद तो अब गैर मौसर हो चुकी है। वकील अली ज़फ़र ने कहा कि हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अवाम की राय जानने से बेहतर और क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा किया कि आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं, तो वकील अली ज़फ़र ने कहा कि जी हम इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इसकी कोई मुखालफत करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी मुखालफत करेगा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार किया कि क्या आप मुखालफत करेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इनकार में जवाब दिया। अली ज़फ़र ने कहा कि आर्टिकल 58 और आर्टिकल 224 पढ़ा जा सकता है मिला के। इंतखाबात नहीं होंगे तो ना पार्लियामेंट होगी ना कानून बनेंगे। इंतखाबात की तारीख देना और इंतखाबात का शेड्यूल देना ये 2 अलग चीज़ें हैं। इलेक्शन की तारीख देने का मामला आइन में दर्ज है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वजारत कानून ने राय दी कि सदर मुमलिकत तारीख नहीं दे सकते। 90 दिनों का शुमार किया जाए तो 7 नवंबर को इंतखाबात होने चाहिए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आर्टिकल 48 के तहत ये सदर का अख्तियार था। सदर ने मेरे ख्याल में, अली ज़फ़र साहब ने कहा मेरे ख्याल में तारीख तजवीज़ कर दी और तजवीज़ करने के बाद मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। पहले इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द किया और इलेक्शन कमीशन ने तो मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया सिकंदर सुल्तान राजा ने। फिर सदर ने निगरान जो वजारत कानून थी उनसे राय ली, तो निगरान वजारत कानून ने कहा कि आपके पास अख्तियार नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास है। तो अली ज़फ़र साहब का पॉइंट ये था कि जब
صدر نے ایک تاریخ تجویز کر دی تو اس میں یہ تھا کہ آپ یا تو اس تاریخ سے آگے پیچھے کوئی تاریخ کر لیں. الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ نے شیڈول جاری کرنا ہے تو آپ اس سے آگے پیچھے جو بھی مناسب ہے 90 دن میں آپ تاریخ تجویز کر دیں. اور اگر انہوں نے تجویز نہیں کی تو جو صدر نے تاریخ دی تھی وہی کنفرم ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کو خط لکھنے میں اتنا وقت کیوں لگا. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے رائے لینے کے لیے ہم سے رجوع کیا, چونکہ صدر پاکستان نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے. علی ظفر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا پھر آپ خط ہمارے سامنے کیوں پڑھ رہے ہیں, صدر کے خط کا متن بھی کافی مبہم ہے, صدر نے جب خود ایسا نہیں کیا تو وہ کسی اور کو یہ مشورہ کیسے دے سکتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے اپنا آئینی فرض ادا نہیں کیا. 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی اور صدر نے ستمبر میں خط لکھا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آئین کی کمانڈ بڑی واضح ہے, صدر نے تاریخ دینی تھی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو پی ڈی ایم کہتی تھی, جو الیکشن کمیشن کہتا تھا اور نگران وفاقی حکومت کہتی تھی کہ صدر کی انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے, صدر پاکستان نے نہیں دینی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے تاثر کو, پہلے عمر عطا بندیال کا جو بینچ تھا اس نے اور اب قاضی فیاض عیسیٰ بینچ نے اس تاثر کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ آئین کی کمانڈ میں بڑی واضح ہے کہ انتخابات کی تاریخ صرف صدر دے سکتا ہے. اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین کی کمانڈ بڑی واضح ہے, صدر نے تاریخ دینی تھی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ اختلاف کرنے والے چاہیں اختلاف کرتے رہیں, ہم اس معاملے کا جوڈیشل نوٹس بھی لے سکتے ہیں, آخری دن جا کر خط نہیں لکھ سکتے. وکیل علی ظفر نے کہا کہ میری نظر میں صدر نے الیکشن کی تاریخ تجویز کر دی. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہم سے اب کیا چاہتے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم صدر کو ہدایت جاری کریں کہ آپ تاریخ دیں؟ صدر کہتے ہیں کہ فلاں سے رائے لی, فلاں کا یہ کہنا ہے. صدر کا تو اپنا اختیار تھا, وہ آرام سے تاریخ اناؤنس کرتے. چیف جسٹس نے کہا کہ اب یہ عدالت صدر کے خلاف رٹ جاری کر سکتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرٹیکل 98 بہت واضح ہے, اس پر اس عدالت کا آرڈر کہاں آتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے, پھر یہ بتائیں کہ کیا اس عدالت کو بھی تاریخ دینے کا اختیار ہے؟ اگر صدر نے بات نہ مانی تو ہم انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں. تو اس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ توہین عدالت کا نوٹس تو آپ جاری نہیں کر سکتے, لیکن آپ ڈائریکٹ تاریخ دے سکتے ہیں, آپ کے پاس مداخلت کرنے کا اختیار ہے, آپ ڈائریکٹ مداخلت کر سکتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک اطہر من اللہ صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات کے التوا میں 3 کردار ہیں, پی ڈی ایم کا چھوڑ کے. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے التوا میں الیکشن کمیشن بھی, وفاقی حکومت بھی اور صدر پاکستان, یہ تینوں ذمہ دار ہیں اور تینوں نے آئین شکنی کی ہے, آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اور آگے جا کے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ اور عارف علوی پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, اب چیف جسٹس صاحب تو صرف صدر کے ساتھ ہی, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اسی دن صدر تاریخ دیتے تو کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھا سکتا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری مشینری شامل ہوتی ہے, کیا سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے؟ اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے کبھی کہا کہ صدر تاریخ دے؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہمارا ہے, صدر مملکت کی تاریخ نہ دینے کے پہلو کو ایک طرف رکھ کر ہمیں سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم صدر کے خلاف جا کر خود انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں, آئین پاکستان نے ہمیں تاریخ دینے کا اختیار کہاں دیا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک مرحلے میں مداخلت کر چکی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس وقت سوال مختلف تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد تو اچھی چیز ہے, پرابلم نہیں ہے, آپ کے لیڈر صدر کے بھی لیڈر ہیں, آپ کس سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیڈر صدر کے بھی لیڈر ہیں, تو آپ کے لیڈر صدر کو فون کر دیتے اور تاریخ لے لیتے, تو آپ کو سپریم کورٹ آنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ریمارکس یہ بتاتے ہیں کہ انتخابات اور 90 دن میں انتخابات یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, نہ یہ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے, نہ یہ آئین کا مسئلہ ہے, نہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہی مسئلہ ہے. عدالت کہہ رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا جو کہا کرتے تھے آصف زرداری کے بارے میں کہ جیالہ صدر,
اب چونکہ یہ منتخب صدر ہیں اور پارلیمنٹ نے منتخب کیا ہے، پارلیمنٹ کی اکثریت نے منتخب کیا، وہ منتخب صدر ہیں، صدر ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، تو یہ جب ہمارے آئین میں، ہمارا آئین ہے ہی اس طرح کا کہ صدر منتخب ہوگا اور وہ سیاسی جماعت سے ہوگا، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ کوئی نیوٹرل ہوگا، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ ایسا اعتراض کرنا یا ایسی تنقید یا ایسا طنز کرنا کہ آپ اپنے لیڈر کو کہہ دیں کہ وہ ان کو کال کرے، آپ کا لیڈر بھی تو صدر کا لیڈر ہے۔ میں نے پچھلے دنوں قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک انٹرویو سنا ہے، اس انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں، عمران خان کا نام تو نہیں لیا لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے لیڈر ہیں، تو آپ اپنے لیڈر کو کہیں کہ وہ ان کے تاریخ دیں۔ جسٹس اطہر امین الدین خان نے کہا کہ آپ کی دلیل تو یہ ہے کہ صدر نے آئین سے انحراف کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بادی نظر میں حکومت نے، الیکشن کمیشن نے اور صدر مملکت ہے، تینوں ذمہ دار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا یا چیف الیکشن کمشنر کا صدر مملکت سے ملاقات نہ کرنا بھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اور انہوں نے کہا اطہر من اللہ نے کہ بادی نظر میں حکومت، الیکشن کمیشن اور صدر مملکت تینوں ذمہ دار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر صاحب کیا آپ سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ صدر کو ایک فون کر کے کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا لیڈر صدر کو فون کر کے کیوں نہیں کہتا کہ تاریخ دیں؟ علی ظفر نے کہا وہ صدر پاکستان ہیں، وہ پورے ملک کے صدر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ ہم سے ان کے خلاف کارروائی چاہ رہے ہیں۔ صدر اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ عدالت سے رائے لے لو، صدر بھی خود رائے لینے آتے بھی نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انتخابات میں التوا کے لیے الیکشن کمیشن سمیت سب ذمہ دار ہیں۔ مقررہ وقت سے اوپر وقت گزرنے کے بعد ہر دن آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے صرف بتایا ہے اور 99 دن فلاں تاریخ بنتی ہے، صدر کی گنتی تو ٹھیک ہے لیکن صدر نے کوئی تاریخ نہیں دی۔ جو صدر کی ذمہ داری تھی تاریخ دینا، صدر پاکستان کی جانب سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ اور ساتھ عدالت کی جانب سے عابد زبیری صاحب کو یہ کہا گیا کہ عابد زبیری صاحب چونکہ دوسری طرف آ گئے تھے ہمارے جو اہم، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ انور منصور خان صاحب سابق وہ اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے اور ان کا ایک بڑا نام ہے، وہ 2-3 پٹیشنرز کی جانب سے عدالت میں جب پیش ہوئے تو عدالت میں بار بار ایک بات کی جا رہی تھی، عدالت میں صرف ایک ہی بات پر توجہ دی جا رہی تھی کہ جی یہ کون ہے، یہ کس کے ہیں؟ تو عدالت نے کہا جی، چیف جسٹس نے کہا جی 7 اس میں وکیل ہیں، اظہر صدیق بھی اس میں وکیل ہے، وہ بھی آج نہیں آیا۔ ایک درخواست گزار ہے وہ منیر، جس منیر کی طرف سے اظہر صدیق صاحب مختلف پٹیشنز کرتے رہتے ہیں، جن کے بارے میں کل بات ہوئی اور کل کہا انہوں نے ابصار عالم نے کہ ایک منیر تھا جس نے میرے خلاف درخواست دی اور وہ مجھے عہدے سے ہٹا دیا ہائی کورٹ نے، تو وہ بھی درخواست گزار تھے۔ تو انور منصور خان جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، ان کے ساتھ عدالت کی جانب سے جو رویہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو جو چیف جسٹس نے کہا جب علی ظفر نے دلائل مکمل کر لیے کہ کیا عدالت یہ قرار دے کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو آئین کی خلاف ورزی صدر کرے یا الیکشن کمیشن؟ آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہ کہنا تھا جسٹس اطہر من اللہ کا۔ صدر انتخابات کی تاریخ دینے کی ذمہ داری ادا کریں، الیکشن کمیشن کا صدر کے ساتھ مشاورت سے انکار آئین کی خلاف ورزی ہے، اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر صاحب 7 نومبر کو 90 دن پورے ہو رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے اور جو توہین ہے وہ 7 نومبر کے بعد شروع ہو جائے گی، اور یہ بات اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک ایک دن آئینی توہین کا ہوگا 7 نومبر کے بعد اور ایک ایک لمحہ۔ تو درخواست گزار منیر احمد ایڈوکیٹ کے وکیل انور منصور پیش ہوئے، تو چیف جسٹس نے کہا یہ وہی منیر احمد ہیں جس پر کل ابصار عالم نے سنگین الزام لگایا تھا، کل کیا ہوا اس بات کا علم نہیں ہے۔ انور منصور خان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوا، اگر درخواست گزار پر کوئی سنجیدہ الزام ہے تو مقدمہ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا ریکارڈ کے مطابق تو آپ اس کیس میں وکیل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرا وکالت نامہ تو جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے انہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو عدالت نے کہا جی ریکارڈ کے مطابق تو عزیر چغتائی اور خواجہ طارق سہیل اس میں وکیل ہیں۔ تو اس پر پھر انور منصور خان صاحب نے کہا جناب اگر آپ مجھے نہیں سننا چاہتے تو میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں اور میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کارروائی سے واک آؤٹ کیا۔ دوسری جانب عابد زبیری صاحب آ گئے۔ عابد زبیری صاحب نے کہا جی کہ میں اس پر یہ چاہتا ہوں کہ پہلے بھی 14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ تھا،
اس پر پھر چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے کہا کہ آپ اس طرف نہ جائیں، اس طرف جائیں گے تو پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ تھا ہی نہیں۔ بندیال صاحب کے فیصلے کو، اس بینچ کے فیصلے کو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ کوئی عدالتی فیصلہ سرے سے تھا ہی نہیں اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ عابد زبیری نے جب حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا عابد زبیری صاحب آپ اس جھگڑے میں پڑے ہیں تو پھر بتائیں اس کورٹ کا آرڈر کہاں ہے؟ چیف جسٹس نے کہا آپ وہ آرڈر دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کا باضابطہ آرڈر موجود ہی نہیں ہے۔ اور اب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا، تو صرف اتنا بتا دیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ کیسے دے سکتی ہے؟ عابد زبیری نے کہا میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے کا حوالہ دے رہا ہوں۔ عابد زبیری ہم نے نہیں کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن آئین کے تحت ضروری نہیں ہے، اطہر من اللہ صاحب نے یہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ علی ظفر سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو عابد زبیری نے کہا میں اپنی استدعا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے کہا آپ کی استدعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم آئین کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا جناب مجھے پڑھنے تو دیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا آپ لوگ صدر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کروانا چاہتے ہیں؟ عابد زبیری نے کہا جب آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا پنجاب انتخابات کیس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ساتھ ہی پھر فاروق اچنائک صاحب کے دلائل شروع ہو گئے، ابھی ان کے دلائل ہیں، اور آج صدر پاکستان ان کی جانب سے کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ وہ آج اس کیس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سارا ملبہ صرف صدر پاکستان پہ ڈال رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ بھلے وہ عارف علوی ہو، بھلے وہ سکندر سلطان راجہ ہو، بھلے وہ کاکڑ ہو، بھلے کوئی اور ہو، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہو، کوئی بھی ہو جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ہاں لگائیں اس پہ توہین عدالت، لگائیں اس کے اوپر آرٹیکل 6، ان کو پتہ چلے کہ آئین کی خلاف ورزی کیا ہے۔ اور جو 2 حوالوں سے، صدر کے حوالے سے اور سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے کلیئر ہیں اطہر من اللہ کہ انہوں نے آرٹیکل 6 ان پہ لگتا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ ملاقات نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل آئے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی ہم نے تو انتخابات کی تاریخ رکھ لی ہے، اور وہ 11 فروری ہے، 4 فروری کو پہلا اتوار ہے، دوسرا اتوار ہے 11 فروری کو، اس لیے 11 فروری کو انتخابات کروائیں گے۔ تو اس پر پھر اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ جو انتخابات کی تاریخ دی ہے، عام انتخابات اب 11 فروری کی تاریخ دے رہے ہیں، تو آپ نے صدر پاکستان سے مشاورت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے صدر پاکستان سے مشاورت نہیں کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ نے پوچھا کہ سوچ سمجھ کے جواب دیں، آپ جو بات کریں گے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر پھر انہوں نے کہا جناب کہ نہیں، ہم نے صدر پاکستان سے مشاورت نہیں کی۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کی مشاورت کے بغیر انتخابات کی تاریخ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین بڑا واضح ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اختیار صرف اور صرف صدر کے پاس ہے۔ اتنے میں جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا جی چلیں کوئی نہیں، آپ ابھی چلے جائیں اور ہدایات لے لیں، ابھی بھی تو جا سکتے ہیں نا، کہ ہم نے جی 11 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے تو جا کے آپ ان سے مشاورت کر لیں اور کر کے آ کے عدالت کو بتا دیں۔ یہ کہہ کے بینچ چلا گیا، اور ابھی بینچ اٹھ ہی رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ قانون کے مطابق صدر کو تاریخ کے بارے میں بتانے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن یہ دلائل دے رہے تھے، بینچ اٹھ کے چلا گیا، بینچ نے کہا 2:15 بجے واپس آئیں گے۔ اور جو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن 100 جوتے 100 پیاز کھانے کے بعد بھی جاتا ہے اور صدر پاکستان کے پاس مشاورت کرنے، یا وہ 2:15 بجے میرٹ کے اوپر عدالت کو کہتے ہیں نہیں جناب، وہ عدالت جو کہہ چکی ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے، اور آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ اب ان کے ساتھ آگے کیا کرے گی۔ وقفے کے بعد جو سماعت کا احوال ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔